मुसलमानों की तारीख का एक ऐसा जंगजू जिसने अमेरिका समेत दुनिया के 52 मुल्कों की फौजों को बेबस और लाचार कर दिया। वो सिपहसालार जिसे उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद पहली दफ़ा अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया और जिसे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाद उमर 3 भी कहा जाता है। व्यूअर्स, आज हम दीन इस्लाम के एक अजीम जंगजू 20वीं सदी ईस्वी में इस्लामी निज़ाम कायम करने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद की फैमिली ट्री की बात करेंगे। मुल्ला उमर के आबाओ अजदाद कौन थे और इनका ताल्लुक पठानों के कौन से कबीले से था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब में क्या हुक्म दिया था कि जिसकी तकमील के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। और मुल्ला उमर के बच्चे कितने थे और मौजूदा दौर में इनकी औलाद दुनिया में कहाँ पाई जाती है। व्यूअर्स, मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें पठानों के सबसे बड़े कबीलों में से एक गिलजी या गिलजई कबीले को समझने की ज़रूरत है, जिन्हें पश्तूनों के सबसे बहादुर, कमाल के जंगजू और इंतहाई सख्त जान कबाइल में शामिल किया जाता है, जो अफ़गानिस्तान पे मुसल्लत की जाने वाली किसी भी जंग में सबसे आगे लड़ने वालों में शामिल होते। अगर इस कबीले के आबाओ अजदाद की बात की जाए तो इनकी नस्ल को लेके 3 तरह की राय पाई जाती हैं। मुर्रखीन की पहली राय ये है कि इस कबीले की नस्ल खलज कबीले से चलती है, जिनके आबाओ अजदाद बुनियादी तौर पे तुर्क थे और जो ईरान और तुर्की के बॉर्डर पे आबाद थे। इस कबीले के बारे में दूसरी राय ये पाई जाती है कि ये लोग हफ्ताली लोगों की औलाद हैं, जो मौजूदा सेंट्रल एशिया में आबाद थे और हिजरत करके अफ़गानिस्तान आए थे। जबकि इस कबीले के बारे में तीसरी और मशहूर राय वही राय है जो तमाम पठानों के बारे में बरसगीर पाको हिंद में पाई जाती है। ये तीसरी राय 17वीं सदी ईस्वी के एक मुग़ल दरबारी नेमतुल्लाह अल हरावी की है, जिसके मुताबिक गिलजई कबीला शाह हुसैन गोरी और उसकी बीवी बीबी मातो की नस्ल से है। इन दोनों में शाह हुसैन गोरी का ताल्लुक एक ताजिक खानदान शनसबानी से था, जबकि बीबी मातो के वालिद शेख बैत थे, जिनका शजरा कैस अब्दुल रशीद से होते हुए बनी इसराइल के कबीले बिन्यामीन से जा मिलता है। तो मतलब तीसरी थ्योरी के मुताबिक गिलजई कबीला अपने बाप की तरफ से ताजिक, जबकि माँ की तरफ से इस कबीले का ताल्लुक यहूदियों के एक गुमशुदा कबीले बिन्यामीन से था। व्यूअर्स, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों राय में से कौन सी राय ज़्यादा ठीक लगती है। अगर गिलजई कबीले की शाखों की बात की जाए तो ये कबीला 10 से भी ज़्यादा कबाइल में तकसीम हुआ और मुल्ला उमर का ताल्लुक गिलजइयों के सबसे बड़े और ताकतवर कबीले होतक से था। व्यूअर्स, होतक ख़ानदान का आबाई इलाका कंधार था, जो इस इलाके में तकरीबन 100 साल पहले हिजरत करके आए थे और ये वो ख़ानदान है जिसने तारीख़ में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की वो मिसालें कायम की जिनकी हालिया तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे अहम हुक्मरान और जंगजू मीर वाइस होतक थे, जिन्होंने गिने चुने जंगजुओं के साथ ताकतवर सफ़वी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी और कंधार का पूरा इलाका सफ़वियों से अलग कर लिया। यहाँ तक कि इनके बाद इनके बेटे महमूद होतक ने सफ़वी सल्तनत का तख्ता ही उल्टा दिया और सफ़वी सल्तनत की जगह अपनी होतक सल्तनत की बुनियाद रख दी। जहाँ तक मुल्ला उमर की बात है तो इनका ताल्लुक होतक कबीले की एक शाख तोमजई कबीले से था। व्यूअर्स, ये एक ऐसा कबीला था जिसका काम ही लड़ना था। किसी भी जंगी महाज पे तोमजई कबीले के लोग सबसे अगली सफ़ों में शामिल हुआ करते और सफ़वी सल्तनत का तख्ता उल्टाने में भी तोमजई कबीले ने बहुत अहम किरदार अदा किया। मुल्ला उमर के ख़ानदान के जद्द अमजद उनके परदादा मौलवी बाज मोहम्मद थे, जिन तक आते आते ये कबीला एक जंगजू कबीले से एक इल्मी कबीला बन चुका था
جو پورے قندھار میں اسلامی اسکالرز کے لیے جانا جاتا تھا۔ اگرچہ تاریخ میں مولوی باز محمد کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں، لیکن طالبان کی لکھی گئی ملا عمر کی بائیوگرافی کے مطابق ان کے پردادا تومزئی قبیلے کی ایک مذہبی شخصیت تھے جو اکثر پٹھانوں کے مختلف قبائل میں صلح کراتے نظر آتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گاؤں کے لوگ اکثر ان سے اسلامی اور روحانی معاملات پہ مشورے لیا کرتے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی غربت میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر یا زمین تک نہ تھی۔ آپ قرآن کریم کی تعلیم دینے کے بعد ملنے والے معاوضے سے گزر بسر کیا کرتے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام مولوی محمد رسول، مولوی محمد ولی اور مولوی محمد ایاز تھا، اور ملا عمر کا شجرہ ان کے سب سے بڑے بیٹے مولوی محمد رسول سے چلتا ہے، جو ملا عمر کے دادا تھے۔ آپ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی لیگیسی کو جاری رکھا اور اپنی ساری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دی۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کے تمام بیٹے ہوش سنبھالتے ہی دین کی خدمت میں جٹ گئے اور سارے ہی عالم بنے۔ مولوی محمد کے بچوں میں سب سے اہم مولوی غلام نبی تھے، جو ملا عمر کے والد تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب تھے۔ اس خاندان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ اپنی تیسری نسل تک پہنچ کے بھی یہ لوگ زمین یا اپنا گھر تک نہ خرید سکے۔ مولوی غلام نبی بھی اپنے گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے اور قرآن پڑھانے کی فیس وغیرہ لے کے گزر بسر کیا کرتے۔ جہاں تک ان کی ازدواجی زندگی کی بات ہے تو انہوں نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی بیوی سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کے بچوں میں سب سے اہم آپ کے چھوٹے بیٹے ملا محمد عمر مجاہد تھے۔ آپ سن 1950 یا 1965 میں قندھار میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم قندھار کے ایک مدرسے سے حاصل کی۔ جب آپ 4 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کا خاندان ایک انجان بیماری کا شکار ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ اپنے خاندان کے افراد کو کھونے لگے۔ سب سے پہلے ان کی 2 بڑی بہنیں اور بڑا بھائی اس بیماری سے انتقال کر گیا، اور ان کے بعد اس خاندان کا سب سے بڑا حادثہ پیش آیا۔ ان کے والد مولوی غلام نبی بھی اس بیماری سے شدید بیمار ہو گئے۔ انہیں قندھار کے مرکز میں علاج کے لیے لایا گیا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آئے۔ لیکن ان کی والدہ نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ملا عمر کے ایک چاچا مولوی مظفر سے شادی کر لی، جن سے ان کے مزید 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ اس شادی کے بعد ملا عمر مکمل طور پہ اپنے اس چاچا کے زیر سایہ چلے گئے۔ ویورز، اگر ان کے ٹرینر یا استاد کی بات کریں تو ان کے استاد مشہور زمانہ کرنل امام یا عامر سلطان ترار تھے، جو پاکستان کے اسپیشل سروس گروپ SSG سے تعلق رکھنے والے ایک بریگیڈیئر جنرل تھے، اور جنہوں نے سوویت افغان وار میں ملا عمر سمیت کئی مجاہدین کو ٹرین کیا۔ ویورز، ملا عمر نے اپنی زندگی میں 3 طرح کی جنگیں لڑیں۔ پہلی سن 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تو آپ افغان مجاہدین میں شامل ہو گئے اور سوویت یونین کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی دائیں آنکھ سے محروم بھی ہوئے۔ دوسرا، جب افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہوا تو ملا عمر خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جو ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ اٹھو جہاد شروع کرو اور امن قائم کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ چنانچہ سن 1996 میں طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالتے ہی ملا عمر کو امیر المؤمنین کا خطاب دے دیا۔ ویورز، یہ ایک ایسا ٹائٹل تھا جو عثمانی خلافت کے آخری خلیفہ عبد المجید دوئم کی حکومت کے خاتمے کے بعد پہلی دفعہ کسی کو دیا گیا تھا۔ یہاں ایک مشہور واقعہ بھی ملا عمر سے منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کا عہدہ سنبھالتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چادر قندھار کی مسجد میں محفوظ تھی،
اس چادر پہ اپنی قوم سے بیعت لی اور اپنے آپ کو خلفائے راشدین کے جانشین کے طور پہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ملا عمر کے اسامہ بن لادن سے بہت اچھے تعلقات تھے اور 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے ٹوین ٹاورز میں حملوں کی ساری ذمہ داری ملا عمر کے مہمان اسامہ بن لادن پہ لگا دی۔ چنانچہ اسامہ کو امریکہ کے حوالے نہ کرنے کے نتیجے میں امریکہ اور 52 نیٹو ممالک نے افغانستان پہ حملہ کر دیا۔ ملا عمر اگلے تقریباً 14 سال تک ان طاغوتی طاقتوں سے لڑتے رہے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن سن 2013 کے آغاز میں ملا عمر شدید بیمار ہو گئے۔ کچھ سورسز میں آتا ہے کہ آپ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ چنانچہ 13 اپریل سن 2013 کو ملا عمر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے ایک قریبی ساتھی عبدالجبار عمری نے انہیں ایک ایسی قبر میں دفن کیا جس کی کوئی نشانی نہ تھی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی وفات کے وقت قندھار کے خشک ترین علاقے میں شدید ژالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ امریکی ہیلی کاپٹرز کو شدید نقصان ہوا۔ اور ویورز، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے CNN اور BBC بھی ویریفائی کرتے ہیں۔ اگر ملا عمر کے سوتیلے بھائی کی بات کریں تو ان کا نام عبدالمنان عمری تھا، جنہوں نے ہر محاذ پہ ملا عمر کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ ملا عمر کی وفات کے بعد ان کے بچوں کو اپنے زیر سایہ لے آئے۔ موجودہ دور میں آپ طالبان حکومت میں ایک منسٹر کے عہدے پہ فائز ہیں۔ ویورز، تاریخ میں ملا عمر کی کل 3 بیویوں کا ذکر آتا ہے۔ آپ کی پہلی اور تیسری بیوی کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی کا نام گلجانہ تھا، جو قندھار سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو زیادہ تر روایات میں آپ کے بچوں کی تعداد 5 بتائی جاتی ہے، جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے 2 بڑے بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے اور کچھ مورخین کے مطابق یہ دونوں امریکی بمباری میں شہید ہوئے۔ ویورز، جو چیز ملا عمر اور اسامہ بن لادن کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے وہ صرف دوستی نہ تھی، بلکہ یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے۔ وہ کچھ ایسے کہ ملا عمر کی سب سے بڑی پوتی کی شادی اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن سے ہوئی اور ان دونوں کا ایک بیٹا اسامہ 2 پیدا ہوا، جو ملا عمر کا نواسہ اور اسامہ بن لادن کا پوتا ہے۔ موجودہ دور میں ملا عمر کے صرف ایک بیٹے ملا یعقوب ہی زندہ ہیں، جو طالبان کے ملٹری چیف اور ڈیفنس منسٹر کے عہدے پہ فائز ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ طالبان کی قیادت نہ تو ملا عمر کے بھائی عبدالمنان عمری کو دی گئی اور نہ ہی ان کے بیٹے ملا یعقوب کو دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کو آج طالبان حکومت اور افغانستان میں بہت اونچا مقام حاصل ہے اور کسی بھی مشورے میں ان دونوں کا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک ملا یعقوب کی اولاد ہیں تو ان کے 5 بچے پیدا ہوئے، جن سے ملا عمر کا خاندان آگے چلتا ہے، لیکن ان کے بچوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ویورز، اسامہ بن لادن کا سعودی حکمران خاندان آل سعود سے کیا تعلق ہے؟ اسامہ بن لادن کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔